अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड और वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियन बने हैं आज प्ले फील्ड शो के मेहमान उस्मान वज़ीर की मैं बात कर रहा हूं। एक और इंटरनेशनल बॉक्सिंग की फ़ाइट लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। माशाल्लाह वर्ल्ड यूथ टाइटल लेकर आए, उससे पहले लातादार टाइटल्स लाए, इंटरनेशनल फ़ाइट्स जितनी खेली उतनी जीती अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस्मान वज़ीर की एक और इंटरनेशनल फ़ाइट है। ये फ़ाइट कैसे होने जा रही है, इनको चैलेंज किया, किसने चैलेंज किया, इस पर भी बात करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 फरवरी को ये फ़ाइट होनी है इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह उस्मान वज़ीर फिर पाकिस्तान का झंडा बुलंद करेगा और ये फ़ाइट जीतेगा। दूसरी तरफ ये मामला तो हैं ही हैं, PSL का शेड्यूल जारी हो गया और 13 फरवरी से मैचेस शुरू हो जाएंगे। वेन्यूज़ हैं कराची, मुल्तान, लाहौर और गुड न्यूज़ रावलपिंडी वालों के लिए रावलपिंडी में भी मैचेस होंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सैफ गेम्स होने जा रहे हैं, आज इस पर भी लाजमी बात करूंगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का सरपरस्त आला कोई है ही नहीं और उससे वो महरूम है। जब से लास्ट DG आसिफ साहब गए हैं, कर्नल आसिफ साहब, उसके बाद से कभी हाँ कभी ना की सिचुएशन है। सैफ गेम्स सर पे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगी चीज़ें, वहाँ पर रेनोवेशन का काम भी जारी है, इंस्टॉलेशंस भी हो रही हैं। अब मामला ये है कि स्पोर्ट्स बोर्ड की तैयारियाँ अब तक की खबरों के मुताबिक वो तकरीबन नामुकम्मल ही हैं। अब वो मुकम्मल कैसे होती हैं, किस स्टैंडर्ड पे होती हैं, अगर हो भी जाती हैं तो क्या वो उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं जहां पर गेम्स करवाई जा सकती हैं। फिर पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी दोनों ही तबाही के दहाने पर हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट हो या फिर इंतज़ामी बॉडीज़ हों स्पोर्ट्स की, इनका किरदार आखिर है क्या, इस पर भी बात करेंगे। रिटायर्ड स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन ज़हनी तनाव का शिकार हैं, क्यों हैं, आज ये खबर भी आपको देंगे। और उससे पहले बहुत सारी खबरें हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर की, वो भी बात होगी। लेकिन उस्मान वज़ीर से बात करेंगे अपनी अगली फ़ाइट जो वो करने जा रहे हैं उस पर। उस्मान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। उस्मान वज़ीर हमारे साथ मौजूद और वफ़ा अब्बास साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। उस्मान, एक तो ये और उसके साथ आपकी फ़ाइट के साथ साकिब जा रहे हैं फ़ाइट करने, 2 फाइट्स होंगी। और कैसा, पहले ज़रा साकिब के हवाले से थोड़ा सा बता दें, आपका तो सारे जानते हैं माशाल्लाह। थैंक यू, सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया, सच TV का हमेशा हमें सपोर्ट करता है। देखें, मेरे अंडर कार्ड साकिब हैं, मोहम्मद साकिब, जो ज़हूर के भाई हैं। ज़हूर पहले भी आप बता लड़े हैं फ़ाइट, तो उनके मेरे अंडर कार्ड फ़ाइट है, उनकी फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़ाइट है ईरान के अगेंस्ट, तो वो भी मेरा अंडर कार्ड दुबई में आएंगे, मतलब लाइक एक्शन में नज़र आएंगे। 4th को मेरी फ़ाइट है, मैं अपना WBO वर्ल्ड टाइटल में डिफेंड कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। और इससे पहले जिससे अभी हम लोग आपस में WBA एशिया टाइटल के हम लोग फ़ाइट लड़े थे, जो मेरा ओपोनेंट है, तो उस टाइम वो इंजर्ड हुए थे, तो इसलिए वो फ़ाइट कंटिन्यू नहीं हो सकी। तो वो उसको उम्मीद है कि वो मुझे बीट कर सकता है, मुझे उम्मीद है कि चैलेंज किया उसने जी, तो मैं दोबारा बीट कर सकता हूं। बड़ा मुश्किल नाम, क्रूंग क्लंग उसका नाम है। ओए होए। अच्छा उस्मान, मैं इससे पहले कि वफा भाई से बहुत सारी चीज़ों पर जाऊँ बात करने, ये बताएं साकिब के हवाले से। आपका तो हम देखते हैं कि हम भी बात कर रहे होते हैं, सारे कर रहे हैं, आप खुद लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। साकिब के लिए कोई स्पॉन्सर है, किस तरह से जा रहा है? डेफिनेटली मैं जो KP गवर्नमेंट, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वहाँ के सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स के, कैप्टन मुश्ताक साहब, वो वहाँ पे भी सेक्रेटरी उनका, DG स्पोर्ट्स हो गया, और इनका मैं शुक्रिया, उन्होंने काफ़ी हमें पूरा सपोर्ट किया। साकिब गवर्नमेंट ने इस पे जी बिल्कुल, सेक्रेटरी साहब को हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको हेल्प करते हैं, इसकी इंटरनेशनल फ़ाइट है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव एक साइन है कि बॉक्सिंग को इस तरह सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। गुड वन। चलें उस्मान, एक चीज़ तो है कि आपके होते हुए आपने तो जितनी मुश्किलात देखनी थी देख ली, फाइनेंस के हवाले से भी, सपोर्ट के हवाले से भी। अल्लाह ने आपको आपका मकाम खुद से दे दिया, अल्लाह आप डिज़र्व करते थे, अल्लाह ने दिया। फिर अब आप जो लोगों को सपोर्ट कर, हमारी दुआ है कि आप सपोर्ट करें और बॉक्सर्स आएँ, चाहे वो शोएब हो, चाहे ज़हूर हो, चाहे साकिब हो, चाहे वो आसिफ हज़ारा हो। कामयाबी इसी में देखें, जब से मैं आया स्पोर्ट्स में, उसके बाद मैं तो अचीव कर रहा था, मुझे टाइटल शॉट्स मिले, फिर यही था मेरा ड्रीम था बाकियों को लाऊं, फिर आसिफ भाई को लेके आए। अच्छा, उसके साथ आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाई, शोएब है, इसको ये टाइटल मैंने अपॉर्चुनिटी दिलवाई इसमें भी, और भी बहुत सारे जितने फाइटर्स आप देखें। तो मैंने कहा कि अगर मैं चैंपियन बनता हूँ तो मुझसे अच्छे बॉक्सर्स जो हैं उनको भी चांस मिले, वो भी चैंपियंस। क्या बात है, ये हर कोई नहीं करता। वफा भाई, पहले तो ज़रा क्रूंग क्लंग पे थोड़ी सी बात हो जाए। चैलेंज हो गया उस्मान को, इससे पहले उस्मान ने थाई बॉक्सर को हराया, हम आपको याद होगा उस फाइट में हम बड़े खुश थे, फाइट भी देखी। अब एक और फाइट है 4 फरवरी को। एक चीज़ मैं ज़रा अपने नाजरीन को भी बता दूं, वफा भाई तो चूँकि ख़ुद भी बॉक्सिंग शॉक्सिंग का शौक़ रखते हैं तो उस्मान को देखते रहते हैं, ट्रेनिंग करते। उस्मान अपनी ट्रेनिंग में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, फूड के हवाले से बहुत चूज़ी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और उस्मान की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो इतने फोकस्ड होते हैं कि वो बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। ये इंशाल्लाह आगे भी इसके बहुत काम आएगी। वफा भाई,
تھینک یو ارسلان بھائی، اور عثمان کا بھی تھینک یو. مے بی رات کو ہی ان کی فلائٹ بھی ہو. از گوئنگ ٹو دبئی فار ہز فائٹ. کچھ انہوں نے ٹریننگز بھی کرنی ہوں گی ابھی وہاں یہ پہ. بھی شکریہ بھائی عثمان کا کہ ہم جب بھی عثمان کو زحمت دیتے ہیں تو عثمان آ جاتے ہیں. سپورٹ کیا ہمیشہ ہم کیسے نہیں آ سکتے. اور آئی اپریشیٹ ہز ایفرٹس کہ ایک باکسرز کی پوری ایک جنریشن تیار کر دی ہے عثمان نے. مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے جب ظہور عباس ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا اور وہ اس کے ساتھ ٹریننگ کر رہا ہوتا تھا، پھر میں نے ثاقب کو دیکھنا شروع کر دیا، وہ اس کے ساتھ ٹریننگ کر رہا تھا. اور ماشاءاللہ ایک اسی طرح کی جو جنریشن آ رہی ہے، عثمان از سپورٹنگ دیم، باوجود اس کے کہ ان کے تقریباً 1.5 کروڑ روپے ابھی بھی واجب الادا ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے حق حلال کے جو ان کو پیسے پرومس کیے گئے ہیں ان کو ملنے چاہیے. اناؤنسمنٹ کرتے تھے، پرومس کرتے ہو، دے بھی دیں بھائی. آئی ایم شیور کہ وہ پیسہ یہ اپنی گاڑیوں یا لگژریز پہ یوز نہیں کر رہا، وہ آلریڈی ہی ہیز ایوری تھنگ. اور وہ جو پیسہ آئے گا، آئی ایم شیور کہ وہ جو پیسہ آئے گا وہ ہمارے آنے والے بچوں، جو آنے والی نسل ہے، لگ بھی رہا ہے وہ کر رہا ہے، اپنی جیب سے کر رہا ہے لوگوں کو، اور جو ملیں گے وہ بھی انہی پہ وہ ہوں گے. اور یہ ایک اور باکسر بھی آنے والا ہے وفا بھائی ویری سون. اس نے گلوز دیے تھے عثمان نے گفٹ، تو وہ مجھ پہ ہی سارے ٹرائی ہو رہے ہیں. میرے چھوٹا بیٹا اس کو شوق بن گیا ماشاءاللہ عثمان وزیر بننے کا، تو میں نے انہی کے حوالے کرنا ہے. وفا بھائی اب ذرا یہاں پر آتے ہیں فائٹ کے حوالے سے. دیکھیں آپ ایک انڈر فائٹ بھی ہوگی ان کے ساتھ، عثمان کے ساتھ انڈر کارڈ فائٹ. ثاقب جائے گا، ظہور ہمارے پروگرام میں بھی آ چکے، شعیب بھی آ چکے، بتا کے گئے کہ عثمان کس طرح سپورٹ کرے. وفا بھائی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس میں؟ ارسلان بھائی جس طرح کے لاسٹ پہلے سپورٹس باڈیز کی بھی بات کروں گا میں، خاص طور پہ آپ کی جو باکسنگ فیڈریشن. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. یہ کوئی بھی فیڈریشن ہے، یونین ہے، آرگنائزیشن ہے اسپورٹس کی، وہ سب ایک جیسے ہیں. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ باڈیز بنائی جاتی ہیں، وہ اعلان بھی کرتی ہیں، سمہاؤ کچھ کام بھی کرتی ہیں. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. بٹ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کے اسپورٹس کی فیڈریشن ہے. اگر آپ ایک سپورٹس ہے فرسبی، اس کی فیڈریشن ہے تو الگ میٹر کرتا ہے. اگر آپ باکسنگ کی ہیں تو الگ میٹر کرتا ہے. باکسنگ میں یا کسی بھی ایسے کانٹیکٹ سپورٹس میں آپ باکسر کو یا پلیئر کو لوز چھوڑ نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو آپ 2 مہینے بعد آنا، نہیں. اس کو ایوری ڈے ہی ہیز ٹو پریکٹس، ایوری ڈے somebody has to watch the diet, the plans, the trainings, everything. آپ نے اس کو 2 دن کے لیے فری کر دیا تو 4 دن وہ اگلے خود سے فری رہے گا. تو یہ یونینس اوبیسلی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کچھ نہیں کرتی، بٹ جو وہ کر رہی ہیں دیر از اے نیڈ آف سم فردر اسٹیپس. ان کو تھوڑا آگے آنا چاہیے، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. پولیٹکس کو اب تھوڑی دیر کے لیے دور کر دینا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں الیکشن ہار گیا ہوں تو میں آپ کو ساتھ ملا کے عثمان کو رات کو کال کروں اور اسلم خلیفہ صاحب کو کہوں کہ آپ مجھے سپورٹ کریں، اور صبح میں ایک نئی یونین بنا کے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں کہ یار ایک ایمرجنسی بریک ہے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، نیوز بریک ہے جی. نیوز بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کو یہیں سے جوڑیں گے. ویلکم بیک جی. ہمارے باکسنگ چیمپئن عثمان وزیر اور اسپورٹس جرنلسٹ وفا عباس ہمارے ساتھ موجود ہے. عثمان تیاری کیسی ہے؟ ان کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے؟ جس باکسر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے؟ اس کی باکسنگ اسٹائل وغیرہ سب دیکھا ہوا ہے؟ بالکل تیاری آپ کو تو ہر فائٹ ہمارے لیے جیسے ایک نارمل فائٹ ہو یا ورلڈ چیمپئن شپ ہو سیم ہی ہے. وہیں موٹیویشن ہوتا ہے، وہیں ہمارا ایک پیشن ہوتا ہے کہ ہم نے ون کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم لوگ پہلے بھی ایشیا ٹائٹل میں ہم لوگ ایک دوسرے کو فیس کر چکے ہیں. اس کا اسٹائل لائک تھوڑا اسٹائلش ہے، تھوڑا لائک فیک مطلب زیادہ کرتا ہے، مطلب فیک اس کے اندر اسٹانس ہیں، بہت سارے موومنٹس ایسے ہیں کہ مگر یہ کہ الحمدللہ پہلے بھی وہ انجرڈ ہوئے تو اس لیے ہمیں لائک پتہ نہیں چلا کہ ہم لوگ ہماری کیا پوزیشن ہے 3rd راؤنڈ میں. یا یہ ہوتا ہے کہ فائٹ میں آپ 6 راؤنڈ تک جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کس کی گرپ زیادہ ہے. وہ ابھی 2nd فائٹ میں مطلب وہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بیٹ کر سکتا ہوں. میں نے کہا کہ میں بھی کانفیڈنٹ ہوں آپ کو ناک آؤٹ کروں گا دوبارہ انشاءاللہ. یہ اچھا عثمان ٹریننگ کے بارے میں چلو بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ویٹ شیٹ پہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی آج کل یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ویدر ہے، سردی ہے، تو اسی لیے جانا مجھے تھوڑا پہلے چاہیے تھا. کچھ ایشوز تھے فائنینشیل، اس لیے میں نہیں جا سکا. تو اس لیے میں ابھی موو کر رہا ہوں. آج رات کو کوشش ہے کہ میں وہاں جاؤں، اپنا ویٹ سیٹ کروں. آپ کو باکسنگ میں ویٹ فائٹ ایک طرف، ٹریننگ ایک طرف، پورا کیمپ ایک طرف ہوتا ہے 2 مہینے کا. جو ویٹ کٹ کرنا ہوتا ہے یہ ایک طرف ہے. تو یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے. تو وہاں جا کے میں نے، کیونکہ وہاں پہ گرمی ہے دبئی میں، ویدر بھی ایسا ہے کہ آپ ایک ٹریننگ سیشن کرتے ہیں تو ایزیلی ہم لوگ 2.5 kg نیچے آ جاتے ہیں، ویٹ کٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جائیں، ویدر کو ہم ایڈجسٹ کریں. ہاں یہ بھی اچھا انوائرمنٹ دیکھ لیں اور ساری چیزیں. وفا بھائی باکسنگ پہ تو چلیں آپ سے بات ہوتی رہتی ہے، اس پہ اور بھی کر لیتے ہیں. یہ بتائیں سر اسپورٹس بورڈ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ کرنل آصف زمان گئے جب سے ڈی جی اسپورٹس بورڈ گیا، کوئی اتنا پتہ نہیں چل رہا کہ ایک انٹرم سی باڈی بیٹھی ہوئی ہے اور کیسے کام کر رہی ہے. معاملہ کیا چل رہا ہے سرپرست کے بغیر؟ ارسلان بھائی جب مجھے آپ نے بتایا کہ عثمان آئیں گے شو میں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک اپیل یا ریکویسٹ کروں گا کہ بہت عرصے سے جو ایک
عامر خان کے نام سے اکیڈمی تھی وہ بند ہے, بہت سارے بچوں کا مستقبل اس سے رک گیا ہے. اور میں اسی پہ ہی بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ اور چیزیں پتہ لگ گئیں. آصف صاحب کے جانے کے بعد پراپر ایڈ دیے گئے ڈی جی اسپورٹس بورڈ کے لیے, اس کے لیے کچھ کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب تھے اسپورٹس سائنسز میں, وہ آسٹریلیا سے ڈگری ہولڈر تھے. آصف صاحب کا اپنا بھی ایک بہت اچھا اسپورٹس کا بیک گراؤنڈ رہا ہے, آرمی سے بھی ان کا اسپورٹس کا بیک گراؤنڈ رہا ہے. سم ہاؤ مزے کی بات ہے فخر زمان کو صحیح سے انٹروڈیوس کروانے والے آدمی بھی وہی تھے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ابھی اس وقت جو وقتی طور پہ ایک صاحب جو ہیں ان کو ڈی جی اسپورٹس بورڈ بنایا گیا ہے, اور میری جو مخبر ہیں اطلاعات ہیں, اب ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے, اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ جواب بھی دے سکتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی فورم اوپن ہے سب کے لیے. بقول ان کے کہ یہ 17 گریڈ کے ایک آفیسر تھے, پھر ان کو پروموٹ کیا گیا, 18 گریڈ میں لایا گیا. سپورٹس سے شاید ان کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ابھی ان کو سپورٹس بورڈ کا ڈی جی بنا دیا گیا ہے. جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, بتانے والا یہ بتاتا ہے کہ ان سے زیادہ ایک اور صاحب کو اختیارات دیے گئے ہیں جو ہر وقت ان کے آفس میں موجود ہوتے ہیں. مطلب کوئی اور صاحب, مطلب ایک ڈی جی نہیں, اس وقت سپورٹس بورڈ کو شاید 2 ڈی جی, ایک انڈر کور ہے شاید وہ چلا رہا ہے. اور اس طرح کے جو معاملات جب چلتے ہیں تو اوبویسلی سچویشن عجیب سے عجیب ترین ہوتی جاتی ہے. اگر آپ سٹارٹنگ میں کچھ ایک غلط سٹیپ لیتے ہیں یا انلیگل سٹیپ لیتے ہیں, آگے تک چلتا ہے. بتانے والا تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ڈی جی کا جو ایک گھر ہے سپورٹس بورڈ میں, وہ بڑا لگزریس ہاؤس ہے, اس کا ایک سٹاف ہوتا ہے, اس میں کون رہ رہا ہے, وہ ڈی جی صاحب تو نہیں ہے. ڈی جی صاحب اب ڈی جی اسپورٹس بورڈ کے گھر میں نہیں ہے. ہاں, اگر ڈی جی اسپورٹس بورڈ اپنے گھر میں نہیں رہ رہا تو پھر وہ کون رہ رہا ہے, یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اور یہ ان کے لیے فورم دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں اوپن ہے. اگر وہ خود رہ رہے ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں رہ رہا ہوں, لیکن بتانے والا ایویڈنس وٹنس وہ سب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈی جی تو نہیں ہے, یہ کوئی اور صاحب ہیں. وفا بھائی یہ بتائیں, اب سیف گیم سر پہ ہوں گی, چلے میں ذرا سیف گیم پہ تو آگے بات کرتا ہوں. ڈی جی اسپورٹس بورڈ اگر پرماننٹ طور پر نہیں آ جاتا کوئی, تو یہ جو جس طرح چل رہا ہے کہ حکم کوئی اور دے رہا ہے, نام کسی اور کا ہے, اس طرح تو بہت ساری چیزیں پھر وہی ہوگا کہ بعد میں وہ کرپشن کے کیسز چلنا شروع ہو جاتے ہیں. بعد میں یہ ہو جاتا ہے یہ تو آرڈر بھی نہیں کر رہے تو ان کے گلے پڑ جائیں گی یہ چیزیں. ایسا ہی ہے ارسلان بھائی, جب آصف صاحب ڈی جی اسپورٹس بورڈ تھے, بہت ایکٹیو تھے, کام کر رہے تھے, اس وقت بھی ایشوز تھے. بات رینوویشن کی چل رہی تھی, کیفے جو بنایا جا رہا تھا اس کا ایشو چل رہا تھا, بہت سارے پرابلمس تھے. ابھی ان کو فوکس کر رہے تھے تو پتہ لگ رہا تھا سکریپ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. وہ چھوٹا موٹا سکریپ نہیں ہے بابا, بہت بڑی بلڈنگ ہے, بہت بڑے اس میں وہ جو بنے ہوئے اس کے انٹیریئر تھے, ایکسٹیریئر تھے, وہ سارا جو سکریپ تھا وہ کون لے جا رہا ہے, کس ٹرمز پہ لے جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں اس وقت بھی چل رہی تھی. جنریٹرز چوری ہو رہے تھے, فوٹو کاپیئرز چوری ہو رہے تھے, بٹ ایک چیز جو تھی وہ اس کو دیکھا جا رہا تھا, وہ آن کر رہے تھے. کیا ابھی موجودہ جو اس وقت جن کو اختیارات دیے گئے ہیں ڈی جی اسپورٹس بورڈ کے, کیا وہ یہ چیزیں آن کریں گے کہ ان کے شیڈو کے نیچے یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ پتہ نہیں اختیارات ہے بھی کس کے پاس, کیونکہ آرڈرز کوئی اور دے رہا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہے. اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ ہر چیز سے شاید ان سے مشورہ بھی کرتے ہیں کہ مجھے یہ کیسے کرنا ہے. اب پھر بہتر ہے کہ آپ انہی کو ڈی جی بنا دیں. آپ جس طرح آئے ہیں ان کو بھی ایک پروسیس کے تحت لے آئیں. جب تک یہ آپ کا ایڈ آئے گا, لوگ اپلائی کریں گے. ڈی جی اسپورٹس بورڈ کے لیے بہت زیادہ توقعات کی جا رہی تھیں, ڈاکٹر صاحب کے بعد, پھر آصف صاحب کے بعد. اب یہ سوچا جا رہا تھا کہ ان سے بہتر کوئی ایسا انسان لایا جائے گا جس کا اپنا اسپورٹس کا بیک گراؤنڈ ہوگا. اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح کرنی ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ وہ اب ایڈ پہ لوگوں کو بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا. یہ ایک اور سوال ہے. چلے عثمان, یہ بتائیں میڈیا پروجیکشن کتنی ضروری ہوتی ہے جس مقام پہ اب آپ آ گئے ہیں محنت کر کے خود سے, جو آنے والے باکسرز ہیں ان کے لیے میڈیا پروجیکشن کتنی ضروری ہوتی ہے؟ اور ہم تو چلیں کوشش کرتے ہی ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی ساری جگہ آپ دکھ بھی رہے ہیں مختلف چینلز کے مختلف پروگرامز میں, تو یہ بڑا ٹائم لگا اس کام کو اسٹارٹ سے اب جا کے یہ الحمدللہ معاملات شروع ہوئے. اس میں آپ نے خود ارن کیا ہے یہ نام, اپنے بیلٹ ہمارے لیے لائے, آپ ہمارے لیے ٹائٹل لائے, تو جا کے یہ معاملہ شروع ہوا. تو جو نئے بچے ہیں سمجھتے ہیں کہ اسپانسر ملنے میں آسانی ہوتی ہے میڈیا پروجیکشن ہو جائے تو. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر آپ کچھ کرتے ہیں, لیکن اب میں کوئی میری اچیومنٹ ہے, اگر میڈیا نہیں دکھائے گا تو کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو؟ تو وہ ایسا ہے کہ جتنا میڈیا کا سپورٹ ہوتا ہے اتنا آپ کے بیوروکریسی, آپ کے پولیٹیشین سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں سے ہی وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر ہمارا جب سٹارٹ ہوا, آپ بتائیں پروفیشنل باکسنگ ایک نیو وہ تھا پاکستان میں, تو پھر جب سٹارٹ ہوا پھر میڈیا نے ایکسیپٹ کیا, پھر ایسا ایسا سوشل میڈیا تو تھا ہی, اس طرح کرتے کرتے اب جا کے سب نے ایکسیپٹ کیا. تو اب یہ ہے کہ جو آنے والی جو نسل ہے ہماری باکسنگ کی, جو جنریشن ہوگی, ان کے لیے بہت ایک بینیفٹ ہے. جیسا اب یہ ثاقب تھا, ایک دم اس کا ہم نے بتایا, ان کو سیکریٹری صاحب کو نے اپروول دے دی, انہوں نے کہا آگے بھی اگر اس کے کوئی فائٹس وغیرہ ہوں گی ہم اس کے لیے دیں گے. تو اب ایک ثاقب کی وجہ سے اس کا بھائی ہو گیا, یا جتنے بھی کے پی کے اندر باکسرز ہیں پروفیشنل, ان کے لیے ایک راستہ بن گیا. ہاں کھل گیا آلریڈی کہ آپ کو یہ سپورٹ مل سکتا ہے. اب میں ہوں
تو گلگت بلتستان ہے یا پاکستان میں کوئی بھی کہیں بھی کوئی ہو تو ان کو میں کہتا ہوں سر یہ ہے، تو آلریڈی سب جانتے ہیں ماشاء اللہ، ان کو پتہ ہے، تو پھر ایک دم وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو مین چیز میڈیا کی سپورٹ ہو تو پھر آپ کو کافی بینیفٹ ہوتا ہے. عثمان، سوشل میڈیا آج کل ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کافی معاملات خبر کی صورت میں بھی اٹھ جاتے ہیں. کافی لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہوتا ہے تو وہاں پر ان کو پذیرائی مل جاتی ہے اگر میڈیا مین اسٹریم میڈیا میں نہ ملے. سوشل میڈیا سے آپ کتنا قریب ہیں، کر رہے ہیں اس پہ کچھ؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا میں دو وہ ہیں، وفا بھائی بھی ایگری کرتے ہیں. نہیں، سوشل میڈیا ایسا ہے کہ اس میں وہ کسی کو بھی لا کے آپ کو نا اسٹار بنا دیتا ہے. اس میں میڈیا کا یہ ہے کہ جو میڈیا کو اس لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں، مجھے پسند بھی اس لیے میڈیا یا الیکٹرانک کہ یہ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو ریئل ہے وہیں یہاں پہ آ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ ایک ویڈیو بنائیں، ایک ڈائلاگ آپ کا اور آپ کل لا کے اس کو یہاں بٹھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں آپ لوگ ہارڈ ورک دیکھتے ہیں، آپ لوگ پیچھے اسٹرگل دیکھتے ہیں، کون کس لیول پہ کام کر رہے ہیں، پھر وہ جا کے اوتھینٹسٹی زیادہ ہے بنسبت سوشل میڈیا میں. یہ کیا ہوتا ہے آج کل کوئی ڈانس کر کے وائرل ہو جاتا ہے، کوئی کیا کرے وہ، اس لیے میں اتنا اس کو پریفر نہیں کرتا. مگر یہ ہے کہ آپ کی جو جنریشن ہے وہ سوشل میڈیا میں زیادہ ہے، کنیکٹ رہنے کے لیے وہ ضروری ہے. پھر وہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ویوز پہ. اب میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے آپ دونوں جیسے وفا بھائی ارسلان بھائی پہچانتے ہیں، میرے لیے وہ بہت ہے بنسبت مجھے 10 ایسے لوگ پہچانے جن کو اپنا فیوچر خود پتہ نہیں ہوتا. وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے نیٹ دیکھ رہے ہیں، نیچے 2 لائک کر دیں گے، کمنٹ کر دیں گے. وہ آپ کو مطلب مجھے اپنا ویو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ چاہیے، مگر میں کہتا ہوں مجھے ریئل جو لوگ ہیں وہ پہچانے میرے لیے. اچھا، یہ بڑی شارٹ ٹائم یا شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے سوشل میڈیا کی. ایک بندہ کسی کو بوسٹ ملتا ہے نا، وہ تھوڑے دن میں غائب ہو جاتا ہے، اس کو پھر کوئی نہیں پہچانا. وہ شروع کے ٹائم میں سب کچھ ہو جاتا ہے. کافی لوگ آئے یوٹیوب سے اور یا سوشل میڈیا سے، ٹویٹر سے، وہ پھر غائب ہو. مینیج نہیں کر سکتا ارسلان بھائی. ایک مین چیز، آپ کوئی بھی آپ کو یا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، اگر آپ کا کوئی بزنس ہو، کوئی بھی ہو، یا سوشل میڈیا میں آپ کو فیم ملتا ہے، اگر وہ اس کو مینیج کر سکتا ہے تو وہ پھر لانگ ٹائم چلتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو دے دیتا ہے ایک دفعہ، اس کے بعد آپ مینیج کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی بات ہے. 2-3 مہینے بعد پھر غائب ہو جاتا ہے. یہ مینیج والا کام بالکل صحیح ہے. وفا بھائی، مینیج سے مجھے یاد آیا، کیا مینجمنٹ ہو رہی ہے سیف گیمز کے حوالے سے؟ سر پہ کھڑی ہو گئی سیف گیمز. اور جب میں گیا تھا اسپورٹس بورڈ تو اس وقت ٹریک سے بھی ڈلنا شروع ہو رہے تھے، ہوئے نہیں تھے. تو وہاں پر رینوویشن کا کام تھا، وہاں پر جو رہائش کے ہاسٹلز والے کمرے ہیں اس کی رینوویشن کی بات ہو رہی تھی، وہاں پر جو مین اسٹیڈیم یا گراؤنڈ جسے کہہ لیں اس کی ہو رہی تھی، دیگر چیزیں جو جڑی ہیں سیف گیمز کی اسپورٹ سے اس کی رینوویشن کی بات ہو رہی تھی. اور وہ سامان ابھی آیا نہیں تھا، آنا تھا. تو یہ تو اب تو سر پہ تقریباً کھڑی ہیں سیف گیمز. ایگزیکٹلی ارسلان بھائی، پہلے تو جس طرح عثمان سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے، ایک چھوٹی سی بات، مجھے کچھ دن پہلے میں کہیں بیٹھا تھا تو سرکل آف پیپل، تو کسی نے کہا یہ جو بھائی ہیں یہ وار ویٹرن ہیں. تو آئی آسکڈ ہم کہ آپ لگ تو نہیں رہے آپ کی ایج اتنی کم ہے؟ تو اس نے کہا یس آئی ایم وار وونڈیڈ، آئی پلے فلاں گیم، اور میں بڑا فیمس ہوں اس میں ویڈیو گیم میں. تو میں ویڈیو گیم میں تو سوشل میڈیا از سم تھنگ مے بی لائک دیٹ. جہاں تک سیف گیمز کی بات ہو رہی ہے، آئی سی دیٹ پلیز فرام بوتھ ہینڈس. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب برائیاں شروع کر دوں تو میں برائیاں ہی کرتا جاؤں. دے آر ڈوئنگ ورک. فیسلٹیز کا جو ونگ ہے اسپورٹس بورڈ کا، دے آر ڈوئنگ گڈ جاب. اب دیکھیں یہ چیزیں صرف یہ نہیں، لیکن وفا بھائی جب تک سرپرست ایک پرماننٹ نہ ہو تو اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی اس طرح سے چیزوں کی. اکاؤنٹیبلٹی کی اگر آپ بات کریں گے تو مجھے بتانے والا تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ہاسٹل کا جس کو انچارج بنایا گیا ہے، ایکچولی اس کی کچھ جاب اور ہے، لیکن اس کو ایک ہاسٹل پورا اس کے ثوابدید پہ چھوڑ دیا گیا ہے. اور دیکھیں کھلاڑیوں نے آنا ہے وفا بھائی. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ دنیا دیکھے گی، انٹرنیشنل ایتھلیٹس آنے والے ہیں پاکستان. ان کی رہائش اگر اسٹینڈرڈ کی نہ ہوئی، ان کے لیے وہ ٹریک سے اسٹینڈرڈ کے نہ ہوئے، ان کے لیے وہ فیسلٹی اسٹینڈرڈ کی نہ ہوئی تھی، تو بڑا بدنامی ہو جائے گی. دیکھیں جس طرح لاسٹ ڈی جی صاحب کے دور میں جب ہم نے ایک کوسچن ریز کیا کہ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ایک پراپر پرمیشن لیے بغیر لیزنگ کی جگہ پہ اتنا بڑا ایک وہ کیفیٹیریا کس طرح بنا رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا یہی تھا کہ دیکھیں آپ نے پرانا کیفیٹیریا بھی دیکھا ہے، اب انٹرنیشنل پلیئرز آئیں گے، کیا ان کے لیے وہ ایک پاکستان کا ایک اچھا امیج جائے گا؟ چلیں ٹھیک ہے، ہم وہ بات مان لیتے ہیں کہ اب اتنے عرصے بعد ایک بہت بڑا اسپورٹس کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، کیا آپ صرف ایک اچھا سا کیفے بنا کے اس میں نیلی پیلی لائٹس لگا کے یا پلیئرز کی پکچرز لگا کے اس کو تو آپ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں؟ بیسک نیڈس کیا ہے کہ جب باہر کا ایک کھلاڑی آئے گا، کیا آپ کے پاس وہ فیسلٹیز ہیں جو اس کو اپنے ملک میں حاصل ہیں؟ آپ کے پاس کیا ویسی فیسلٹیز بھی ہیں جو وہ اپنی ٹریننگ میں یوز کرتا ہے؟ دیکھیں کھلاڑی کا امیج اس سے نہیں بنے گا کہ وہ کتنے اچھے کیفے میں بیٹھا ہے، وہ کتنے اچھے ہاسٹل میں ہے، وہ تو کہیں پہ بھی کھلاڑی آدمی مجاہد ہوتا ہے، وہ کہیں پہ بھی سو جاتا ہے.
یہ بات آپ اس کو یہ پرابلم نہیں ہوگی. بٹ بیسک نیڈ ہے کہ آپ اس کو ایک اچھی وہ فیسلٹی دیں جہاں پہ وہ اپنی ایکٹیویٹی کر کے اپنی پرفارمنس ٹھیک دے سکے. عثمان، پرفارمنس کے لیے فیسلٹیز، کوچنگ، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. بہت لمبے عرصے سے ظاہر ہے میں آپ کو جانتا بھی ہوں، چیزیں چل رہی ہیں. اس وقت جس پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے، لوگ یہ سوال ہے بہت سارے لوگوں کا، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے یقینی طور پر، کہ اب ایسی کیا ریزن ہے کہ اس پوزیشن پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ تھائی باکسر سے آپ لڑ رہے ہیں، آپ ایشیا میں مختلف بینکاک میں آپ فائٹ کر لیتے ہیں، دبئی میں فائٹ کر لیتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں امریکن باکسرز کے ساتھ، برٹش باکسرز کے ساتھ، آسٹریلینز کے ساتھ، رشینز کے ساتھ، ان باکسرز کے ساتھ فائٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں یہ مطلب بہت سارے ہم سے پوچھتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ یار ہم امریکن اس فائٹر سے آپ کی فائٹ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کئی کہتے ہیں برٹش اس سے ہونی چاہیے. تو پھر میں ان کو وہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں سپورٹ کیا ملتا ہے. سب سے پہلے ہماری ٹریننگ کرواتا کون ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تیار کیسے کرتے ہیں. آپ کم سے کم پہلے ہمیں اس لیول پہ تیار تو کریں. جب آپ اس لیول پہ تیار کرو گے تب بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ سکسیزفل ہو گئے یا نہیں ہو گئے، کیونکہ اسپورٹس سے ایک جیتنا ایک ہارنا ہے. ہم ابھی اس مطلب ایک لیول پہ ہے ہی نہیں. اب یہاں تک بھی جس سے بھی لڑ رہے ہیں آپ لوگ، وہ بھی اپنے مدد آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. اور اب کرکٹ کیوں مقابلہ کرتی ہے، لائک پورا ورلڈ جاتی ہے ٹاپ میں، اس کے پیچھے آپ اگر ان کا آپ ایکسپینس نکالو تو آپ پھر لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. ایک کرکٹر کتنا سپورٹ ملتا ہے اس کو، ان کی ٹریننگ کیمپ دیکھیں، ان کے لیے آپ ورلڈ کے بیسٹ فیسلٹیز ہیں. نیشنل کرکٹ اکیڈمی اگر آپ نہیں، وہ ان کے کوچز دیکھیں، ان کے کوچز کہاں سے ڈائریکٹ سارے فارنر کوچز ہیں، ان کے ہر چیز آپ ان کو دے رہے ہیں. تو وہ ہم پھر میں ان کو وہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ ایسے کریں، پہلے مجھے لے جائیں امریکہ یا یو کے، وہاں میرا 6-7 مہینے کا کیمپ لگوائیں، اس کے بعد پھر آپ مجھے جس مرضی سے لڑائیں، جو مرضی رینکنگ لڑائیں. پھر وہ کہتے ہیں ہاں یار یہ بات تو ہے. تو میں کہتا ہوں آپ سب سے پہلے سپورٹ کریں. ریئل بات یہ ہے کہ آپ اس لیول پہ اپنے آپ کو آپ اپنے اس کو تیار کریں، تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ آپ جا کے بڑے. عثمان، یہ جو برٹش باکسرز ہیں، عامر خان آپ کا بڑی ان سے قربت بھی ہے، کیا ایسا فرق ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ عامر خان جیسے باکسر میں ہے اور وہ چیز آپ میں ٹریننگ کے بعد آپ میں ہے لیکن آپ میں نکھار کی ضرورت ہے؟ کیا ایسا کوئی خاص بڑا زیادہ وفا بھائی کے ساتھ ان کا وہ ہے؟ ہاں وہ تو ہے اس میں کوئی شک. دیکھیں عامر خان لائک آپ کو ہوتا ہے ایک اچھا فائٹر ہے، ایک مسلم، لائک میں سمجھتا ہوں محمد علی قلعے کے بعد ایک نام جو آیا تھا مسلم بہت پاپولر ہوئے، عامر خان ہی آیا تھا. تو دیکھیں اس کو بھی یہیں تھا. اگر وہ پاکستان سے ہوتا ہے کیا وہ عامر خان ہوتے؟ نہیں، کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ وہیں تھا. تو جب میں نے باکسنگ سٹارٹ کی تو میرے فیملی میں لوگ یا دوست وہ بھی یہیں کہتے تھے وہ برٹش ہے، وہ وہاں سے بن کے آیا، یہ ہے وہ ہے. تو یہی ڈیفینیٹلی اس کی جو گرومنگ ہے یا اس کے اوپر جو کام ہوا ہے، وہ ورلڈ کے بیسٹ کوچز نے اس کے اوپر کام کیا تھا. تو وہ آج عامر خان. ہم یہاں سے اب میرے کوچز یہاں پتہ ہے، کوچ محبوبہ وابڈس ہیں، کوچ عصمت ہے، وہ بھی یہاں پہ ہی ہیں. اب ان کا خود اتنا کوچنگ میں لائک ایسے ان کے ٹورس نہیں، اتنا ان کو خود اتنا چانس نہیں ملا، نہیں ملا، وہ بیچارے کروا رہے ہیں. تو اب اس لیول پہ آگے ہم یہاں تک ہی ہو سکتے ہیں. اب جیسے آپ کی بات ہے کہ ہم امریکن یا آسٹریلین یا جتنے یورپین فائٹرس ہم فائٹ لڑیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا آپ ہوتا ہے وہ ایک بہت سائنس پہ اپنا کام کر رہے ہیں. ایکسٹریم ٹریننگ ان کے پاس ہو رہی ہے، دنیا کی ہر فیسلٹی ان کے پاس ہے. تاکہ آپ کے پاس سب فیسلٹیز ہوگی تو پھر بھی آپ مطلب امریکن سے بھی آپ لڑیں، جس مرضی سے آپ لڑیں، آپ کے پاس اچھی تیاری ہو تو آپ لڑ سکتے ہیں. بڑا صحیح اور بڑا کھرا جواب دیا ہے عثمان نے. اور ظاہر فیسلٹیز ہوں آپ کے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ کوچنگ کی سٹینڈرڈز انٹرنیشنل ہوں، پھر جو ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو انالیسس کرتی ہے اور وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کیا آپ کی اسٹرینتھس ہیں، کیا ویکنیسز ہیں، آپ اپرچونٹی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، پھر اپنے آپ کو آرگنائز کیسے کر سکتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پر ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ نے. اس کے لیے بہت سارا فائنینس یعنی پیسہ اور اسپانسر چاہیے ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں ایک بڑی بدقسمتی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو عثمان وزیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفا بھائی بھی ہیں، ذرا بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. پاکستان اسپورٹس بورڈ اور اسپورٹس فیڈریشن پر بات ہو رہی ہے، باکسنگ پر بات ہو رہی ہے، پروفیشنل باکسنگ پر بات ہو رہی ہے، فیسلٹیز، کوچنگ، اسٹینڈرڈ، سب چیزوں پر بات ہو رہی ہے. وفا بھائی، یہ جو ریٹائرڈ اسپورٹس بورڈ کے جو ملازمین ہیں، پینشن والا معاملہ ہے، ایک بڑا افسوسناک انسیڈنٹ کراچی والے معاملے میں پیش آیا. کافی سارے لوگ ہیں جن کے مختلف حوالوں سے وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں رابطوں کی. تو سب کی یہ شکایت ہے کہ شاید پینشن ختم ہو رہی ہے تو وہ بڑے پریشان ہیں. یہ چیزیں اور بھی میرا خیال ہے باقی اداروں میں بھی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس کا بہتر حل بھی تو نکالا جا سکتا ہے. ارسلان بھائی دیکھیں، من حیث القوم اگر ہم اپنے اس کلچر کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی گورنمنٹ جاب کے لیے کوئی اپلائی کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا عرصہ جاب کروں گا، آئی ول گیٹ مائی سیلری، اور اس کے بعد مجھے جو انسینٹیوز ملنے ہیں، مجھے پینشن ملنی ہے، یہ اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں.
بہت ایک افسوسناک محمد آصف صاحب کا حادثہ ہوا کہ وہ نہیں اس چیز کو برداشت کر سکے, انہوں نے اتنا مینٹلی وہ اپسیٹ ہو گئے اور کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. ایک اور دوست ہمارے اسپورٹس بورڈ کے, ان کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ابھی انہی دنوں میں. یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, اس پہ ہم صرف ایک اپیل کر سکتے ہیں, ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں, مزاری صاحب کو کر سکتے ہیں. ابھی جو ہمارے یہ صاحب بیٹھے ہیں اسپورٹس بورڈ میں ڈی جی کے اس میں آفس میں, ان کو ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ آپ کا سرمایہ ہیں, انہوں نے اپنی ایک زندگی یہاں پہ گزاری ہوئی ہوتی ہے. ہم جیسے جرنلسٹ تو چلیں کبھی آن اینڈ آف ان سے ملتے ہیں, ایک پوری اسپورٹس کی ایک جو یوتھ ہوتی ہے, ایک پورا ٹینیور ہوتا ہے, انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے, ان سے ملنا ہوتا ہے اور ان کی خدمات ہوتی ہیں. اگر ہم ان لوگوں کی کیئر نہیں کریں گے, دیکھیں ایک وہ پینشن ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اکیلا بندہ اپنے اس پہ خرچ کر رہا ہے, بہت سے لوگ اس پینشن سے اپنے بہت سے سلسلے چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ آصف صاحب جیسا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے 2-4 واقعات ہوں تو پھر ہم اس چیز پہ نظر ثانی کریں؟ اس سے قبل ہی اگر آپ اس پہ سوچ لیں, اس کو دیکھ لیں کہ یہ لوگ ہمارا سرمایہ ہیں, ہمارا ایسٹ ہیں. انہوں نے اسپورٹس بورڈ کو پاکستان میں جہاں پہ اسپورٹس کمپلیکسز ہیں, یہ وہاں ان کی وہاں پہ خدمات ہیں. تو اس چیز کو لے کے ابھی جو ریٹائرڈ یا ریٹائر ہونے والے, اوبویسلی جو ان سے پہلے بھی ہیں, ان سب میں یہ ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں, یہ پریشان ہیں, ان کی فیملیز پریشان ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو 2 حادثات ہیں, ایک آصف صاحب والا اور ایک ہمارے صاحب جو ہیں جن کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کے ان کو اوبویسلی پریشانی کا سامنا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کو نظر ثانی کی جائے. بھائی ایک اور چیز, ایتھلیٹس بہت پریشان ہیں جی, کافی ساری گیمز کے مختلف اسپورٹس سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی وہ بڑے پریشان ہیں اپنے فیوچر کے لیے. کہنے ڈپارٹمنٹس کی بحالی تو ہو گئی ظاہر ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ جس سے ڈپارٹمنٹس یہ کہیں جی آئیں جی شروع کر دیں, اپنی جاب لے لیں, کھیل شروع کر دیں. یہ میں ذرا عثمان سے بھی اس پہ بات کروں گا, لیکن آپ کا اس پہ جواب پہلے چاہیے. یار اس پہ کوئی مربوط طریقے سے پالیسی کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے تھا, خالی اعلان کر دینے سے نہیں ہوتا. ارسلان بھائی, آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کہ پاکستان میں شاید ابھی یا کبھی بھی اسپورٹس ہماری پرائرٹی رہی ہی نہیں. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ ملک میں چل کیا رہا ہے, ہمارے ملک میں پالیٹکس جو ہے ہمیشہ وہ امپورٹنٹ رہتی ہے. اب کوئی بھی آنے والا ایک بہت بڑا اور بہت اچھا فیصلہ کر دیتا ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ کون ہیں, کہاں ہیں, وہ آپ کی بات کو کتنا سیریس لے رہے ہیں. دیکھیں اسپورٹس کے ساتھ بہت سے لوگوں کا مستقبل جڑا ہوتا ہے, ان کا فیوچر ہی نہیں, ان کی آگے چلنے والی لائف کی بہت ساری افیلیشنس جو ہوتی ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں, ان کی خدمات ہوتی ہیں. ایک اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب ہم ایسا کرنے والے ہیں, اب ہم ویسا کرنے والے ہیں, اور فوراً آپ دیکھیں گے اس کے بعد مبارکباد کی ایک وہ ٹکرز اور وہ چلنی شروع ہو جاتی ہیں, ٹویٹر فل ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اتنا بڑا فیصلہ کرنے پہ, اور اس اتنے بڑے فیصلے کے بعد اتنی ہی بڑی ایک خاموشی ہو جاتی ہے. ایک ورڈ کہنا چاہتا ہوں بھائی, جب یہ ختم ہونا ہوتا ہے, عثمان آپ اس کے تو ظاہر ہے خود اسپورٹس مین ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ نے روکنا ہوتا ہے نا, ایک آرڈر کرتے ہیں ڈپارٹمنٹس بند ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے, ایک آرڈر کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ شروع ہی نہیں ہوتے, بند تو فوراً ہو جاتے ہیں, شروع نہیں ہوتے. اس کے لیے آپ کو ایک پراپر میکینزم, ایک پلان ہوتا ہے, دوبارہ سے اس کی بحالی کے لیے ایک روڈ میپ ہوتا ہے. ایسے ہی وفا بھائی, اب آپ ڈپارٹمنٹل کرکٹ اگر بحال کرتے ہیں, آپ کو ٹائم لگے گا, ڈپارٹمنٹس کو راضی کریں, انہیں وہ کہیں گے بھائی کبھی آپ کہتے ہو بند کر دو, کبھی آپ کہتے ہو چلاؤ, ہم پے دیتے ہیں, ہم انہیں فیسلٹیز دیتے ہیں. یہاں ایتھلیٹس کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی بیچارے, ارشد نے وہاں جا کے بات کر لی, جب ان کو ایوارڈ مل رہا تھا ارشد ندیم بھائی کو, تو اس نے بات کر لی, تو انہوں نے کہا جی بحال کر دیتے ہیں. وہ بحال کر دیتے ہیں, روڈ میپ دو. عثمان جابس کے حوالے سے اور یہ ڈپارٹمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کیا, میں آپ کو اپنی یہاں پہ ایگزامپل, ڈپارٹمنٹ اس لیے ضروری ہے, جیسے ابھی یہ بچہ جا رہا ہے ثاقب, ابھی تک اس کے ویزے کا ایشو ہے, ٹھیک ہے. اب ویزا اس کا کبھی یہ ہوتا ہے, کبھی یہ ڈاکومنٹس نہیں, کبھی یہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کے والد صاحب اظہر صاحب, وہ اپنے دونوں بیٹوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ظہور کو بھی اس کو بھی, تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ وہ جائیں. پھر آپ بتاؤں ابھی انڈر 17 ہے, اس کا پاسپورٹ نہیں ہے, کبھی کیا نہیں ہے, اب سب اسٹرگل کر رہے ہیں. اگر جب آپ کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, آپ کے پیچھے گورنمنٹ ہوتی ہے, تو وہ ایشوز کو جو 10 دن میں ہونا ہے وہ 1 دن میں وہ سولو کروا سکتی ہے. اب ایک اور مسئلہ بھی, ایک چیز وفا بھائی, اس سے آپ بھی ایگری کریں گے, اب اس کو ویزا نہیں, اگر وہ 17 ایئرس کا ہے تو وہ اپنے فادر کو ساتھ ٹریول, اب اس کے فادر کی بھی ٹکٹ ہوگی. بالکل ابھی ایسے ہی, اب دیکھیں ویزا ہے وہ لگنا ہے, اچھا اس کے بعد ایک ایشو ہے, اس کے فادر جائیں گے, اچھا ہو سکتا ہے کیا پتہ فادر کسی کام ویسے نہ جا سکے, بچے کا کیریئر رک جائے گا, تو دیکھیں اس طرح ایشو ہے. تو جب آپ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی, وہ آپ کو سارے آپ کے NOCs, آپ کی گارنٹی, جتنی بھی چیزیں وہ آپ کے پیچھے بیک کر رہا ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹل اسپورٹس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, ڈپارٹمنٹل اسپورٹس کا رول کتنا ہے اسپورٹس مین کے لیے؟
लिए? देखिए स्पोर्ट्स मैन के लिए डिपार्टमेंट स्पोर्ट आप समझिए इसका मेन रोल है। जैसे हम कहते हैं ना यंगस्टर्स के लिए बचपन से आप उनको जब एक स्पोर्ट्स स्टार्ट करवाते हैं, इसी तरह जब एक प्रोफेशनल करियर स्टार्ट होता है आपका ना, तो वो डिपार्टमेंट है। जब आप डिपार्टमेंट में आते हैं, मुझे पता है कि भाई 1 साल 2-3 साल के लिए, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में भी आया हूँ तो 3 साल मेरा जितने भी एक्सपेंस है, मेरे पॉकेट मनी है, मेरा जितना है वो भी मेरा चल रहा है। अच्छा, मेरा पूरा फोकस भी होगा अपने गेम परफॉर्मेंस के ऊपर और मैं दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ। और सबसे मेन चीज़ डिपार्टमेंट में ये है कि आप लोगों के सामने होते हैं, जो आप फेडरेशंस के सामने होते हैं, जिनने आपको आगे लेके जाना, आप उनके सामने नज़र आ रहे होते हैं। वहाँ पे आप अपना परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि इस बच्चे की इतनी परफॉर्मेंस, इसकी इतनी परफॉर्मेंस है, ऑन द मैप है। तो अब डिपार्टमेंट्स जितने, मैं कहता हूँ जितने डबल होने चाहिए, हर डिपार्टमेंट की 2-2 टीमें होनी चाहिए, ऐसा ही ताकि आपका कोई भी ऐसा एथलीट हो। स्पोर्ट्समैन जितने भी उनको ज़्यादा मौके मिल जाएंगे खेल के। बिल्कुल ऐसा। देखिए इस टाइम में हम लोग कुछ ऐसे एथलीट्स होते हैं 10 साल से मतलब एथलीट होते हैं, मगर वो इम्प्रूव नहीं कर रहे होते। वफा भाई को पता है वो आगे नहीं जा सकते। कुछ ऐसे होते हैं 1 साल में आके 10 साल वाले को क्रॉस कर जाते हैं। तो आपकी 2-2 टीमें हो ना, तो आपके सी टीम वाला आपके आगे ए टीम वाले को हरा देता है और वो डायरेक्ट आगे निकल जाता है और वो बाहर भी कामयाब होता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो डिपार्टमेंट्स तो सबसे मेन चीज़ था, और अचानक आके ये खत्म हो गया तो हमें तो समझ ही नहीं आया खत्म तो एक ही दिन में हो जाता है। शुरू वही शुरू होने के लिए काफ़ी टाइम है, तो फिर होता ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट और आपकी जितनी फेडरेशन है, जिस तरह क्रिकेट चला रहा है अपने क्रिकेट को, हमारी फेडरेशन को चाहिए कि बोर्ड जो है ना, वो क्रिकेट बोर्ड के हाथों में है पूरी क्रिकेट। अगर वो भी पॉलिटिशियंस के हाथों में होती ना, तो उसका भी यही हाल होता। नहीं, आज मुझे लग रहा है वो कोई कैप्टन पता नहीं वहाँ पे भी आ गई ज़्यादा पॉलिटिक्स। नहीं, वो चलता रहता है पॉलिटिक्स का। वहाँ पर बेशक चेयरमैन आ जाए, पॉलिटिकल चेयरमैन होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये बता दूं, क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है ना, वो अगर चेयरमैन अपने हिसाब से कुछ ऐसा काम करना चाहे जो पॉलिटिकल मामला है, वहाँ पे नहीं चलता। ये उसमें बहुत इसीलिए कामयाब है ना, आप परफॉर्म कर रहे हैं। बेशक ऊपर पॉलिटिकल बंदा आके बैठ जाए, काम नहीं कर सकता। हमारी बाकी है कि फेडरेशन जितने भी सारी टीम है, इनका कोई नहीं है, बस हर फेडरेशन हॉकी वाले बहुत परेशान रहे हैं। सब इस तरह है। सही बात है। आप अपनी मदद आपके तहत माशाल्लाह जा रहे हैं। आपसे लास्ट सवाल, लेकिन उससे पहले वफा भाई क्या बनेगा स्पोर्ट्स बोर्ड वाले मामले का और सैफ गेम्स वाले मामले का क्या बनेगा? ज़रा डिटेल में जानना चाहूँगा। क्या हम थोड़ा हौसला रखें कि मामला बेहतर होंगे? देखें अरसलान भाई, हौसला तो हमें रखना ही है, क्योंकि और तो चारा है नहीं। हम हर बेशक हॉस्टल चाहे वो कुक देख रहा हो हम हौसला हार देंगे तो शायद जो चीज़ें होनी हैं वो भी रुक जाएंगी। ये चीज़ें आज से नहीं हुई, ये होती आती हैं, हर दौर में होती हैं। बाज़ दफ़ा ये चीज़ें एक्सपोज नहीं होती। रुकना चाहिए। अब देखें, ये मतलब एक मॉडर्न एरा है, अब तो हर चीज़ मीडिया के जरिए आप जैसे ये अंदर की खबर सारी ले आते हैं ना, इसी तरह ये मॉडर्न एरा, अब इनको रुकना चाहिए। ये आईपीसी क्या कर रहा है, आईपीसी क्या कर रही है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली अरसलान भाई, देखें एक वक्त होता था कि जर्नलिस्ट को अपनी स्टोरी के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता था। अब स्टोरी खुद ब खुद आ जाती है। सही बात। और अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी वकील को कहें इसको ज़रा कॉल करके कहो मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। आप बेशक कोर्ट में जाएं, आप हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, एविडेंस आपके अपने अंदर के बंदे दे रहे होते हैं। सही बात। कोई भी जर्नलिस्ट वो चीज़ क्रिएट हवा में नहीं कर रहा होता। आजकल हर चीज़ जो है वो मोबाइल पे जो है वो अवेलेबल होती है, आपके पास भी होती है, हमारे पास भी होती है। तो इसलिए अब सुधरना चाहिए, चीज़ों को ठीक होना चाहिए। हम सिर्फ अब हमारी जो इस वक्त होप है वो सेफ गेम्स की है, आने वाले इवेंट्स हैं। चाहे कोई आ रहा है, एक जर्नलिस्ट को या एक खिलाड़ी को उससे कुछ कंसर्न नहीं होता, हमें या एक प्लेयर को ये कंसर्न होता है कि आने वाला कुछ बेहतरी लेके आए और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा नाम लेकर आए। उस्मान, लास्ट कमेंट आपसे ये कि आने वाली फाइट इंशाल्लाह हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपके हिस्से में वो जीत डाले। कितने आप खुद कॉन्फिडेंट कितने हैं इस फाइट के हवाले से? और वीकनेसेस और थ्रेट्स वगैरह जो होते हैं, जो ऑपोजिशन के होते हैं, वो सारे आपको पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, थ्रेट क्या हो सकती है, उससे वीकनेस क्या है? बिल्कुल। देखिए मेरा जब फाइट कैंप होता है ना, ट्रेनिंग कैंप, आपका एक फाइटर जो भी है, एथलीट है, उसको उसी में पता चल जाता है कि वो चाहे वो क्रूंग क्लंग क्यों ना हो, जो भी हो, क्रूंग क्लंग हो या क्लंग क्रूंग हो तो आपको ये कि जब आपका ट्रेनिंग कैंप चल रहा होता है तो उस एथलीट को पता होता है कि वो किस लेवल तक उसने तैयारी की है। अब मेरा एक ही मिशन होता है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूँ, ठीक है, अपना बेस्ट दूँ। जो मेरे कोचेज वो कि जितना हमने आपको सिखाया था आपने उससे ज़्यादा परफॉर्म किया। बस मेरा मिशन ये होता है। मेरा मिशन ये नहीं होता कि अंदर जाऊं और मैं ही जीतूं हमेशा, बस मैं कहूँ कि मैं कामयाब हूँ। अच्छी परफॉर्मेंस मेरा फोकस है। और मैं जितना मैंने किया, ये नहीं कि अंदर मुझे ट्रेनिंग बहुत अच्छी करवाई है, मैं अंदर परफॉर्म नहीं कर सका, फिर वो भी नहीं। मैं अपना 100% अंदर दूं, बाकी हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में, उसने जितने जिसके नसीब में इज्जत लिखी उसको मिली। ये बताएं उस्मान, स्टेमिना लास्ट गेम से अब तक बढ़ा है कि कम हुआ है? स्टेमिना दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओह, ये हुई बात।
بہت شکریہ عثمان وزیر، ہمارے چیمپئن ورلڈ یوتھ باکسنگ ٹائٹل پاکستان کے لیے لے کر آئے ہیں. بہت شکریہ عثمان وزیر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. ہماری ڈھیر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. پھر جیتے پھر آئیں ہمارے پروگرام میں، ہم خوش ہوں گے ہمیشہ کی طرح. وفا عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان اسپورٹس بورڈ اور اس سے جڑی بہت ساری خبریں، اندر کے کیا معاملات ہیں اس پر بات ہوئی. بہت شکریہ وفا بھائی. اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا.